बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। आज जुलाई की 14 तारीख़ है, जुमे का दिन है। आज की तमाम जो अभी तक की ख़बरें हैं वो आपके सामने रखूँगा और उनके ऊपर फिर मेरा तज्ज़िया आपके सामने पेश होगा। आज की सबसे पहली ख़बर जो है वो इस्लामाबाद से है। आपने देखा इमरान खान साहब के ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे बनाए गए, रियासती बगावत के पर्चे बनाए गए। वो कहा गया कि इन्हें मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई करना है। फिर तोशा खाने का केस बनाया। तोशा खाने में इमरान खान को क्या एक्सपोज करना था। जो जज साहब थे दिलावर साहब मुबैना तौर पर ख़ुद ही एक्सपोज हो गए। उनकी सोशल मीडिया के जो अकाउंट सामने आए उससे अगर वो दुरुस्त हैं, उनकी वो सारी पोस्ट जो मुबैना तौर पर प्रामा फशाई तो दुरुस्त लग रही हैं, तो फिर तो वो नून लीग के कारकुन हैं, रुकन हैं, जो इमरान खान को गंदी गलीज़ गालियां तक उन पोस्ट के अंदर दी गई हैं। तो अल्लाह अल हक है, सारी चीज़ें वो सामने आई। लेकिन अब जब सब चीज़ों में फेल हो गए, इमरान खान के ऊपर कोई केस ना बन सका, तो आखिर पर फैसला किया गया है कि अब दोबारा जो हमारी रवायात के ख़िलाफ़ गंदगी है उसमें जाना है। जी हाँ, इमरान खान के ऊपर नया केस दोबारा या पुराना केस उसे नए तरीके से खोलने जा रहे हैं कि उन्होंने अपनी शादी इद्दत के दौरान की थी। अब इनके पास यही रह गया है, यही इनकी औकात है, यही इनकी करतूत है और उस सिमत ये करैक्टर असैसिनेशन करने के लिए जा रहे हैं। इसके ऊपर बात करेंगे। जज आज़म खान है उस केस के, इस सारी बात के ऊपर बात करेंगे। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट खबर अमेरिका से है। अमेरिका के बारे में बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी कि पाकिस्तान के अंदर जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं उनके ऊपर अमेरिका एक दबंग बयान देगा। क्यों देगा? इसलिए देगा कि अमेरिका का जो आइन है, अमेरिका का जो कानून है, अमेरिका की जो वैल्यूज़ हैं, अमेरिका की जो स्टेटेड प्रोफेस्ड उनके प्रिंसिपल्स हैं, वो हैं कि रूल ऑफ लॉ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, डेमोक्रेसी, ये वो चीज़ें जो अमेरिका कहता है हमने हर जगह प्रमोट करनी है। तो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो पाकिस्तान में भी करेंगे, लेकिन कोई दबंग बयान उनका आया नहीं। टोनी ब्लिंकन उनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, लेकिन आज अचानक से उनका बयान आया, IMF को शाबाश दी, पाकिस्तान की मौजूदा रजीम को शाबाश दी। इस शाबाश देने पर क्या सवालात उठते हैं, इसके क्या रिपरकशंस हैं, ये हम आपके सामने रखेंगे। तीसरा जो खबर है वो शहबाज शरीफ साहब की है। उन्होंने बताया कि कैसे एड़ियाँ रगड़ने से चश्मा निकलता है। उन्होंने बताया कितनी तकलीफ़ होती है फुट्टी को धागा बनने में। जी बिल्कुल, उन्होंने ये बताया, मैं आपको दिखाऊंगा, सुनवाऊंगा कि फुट्टी से धागा बनने में जो कपास है उसे कितनी तकलीफ़ होती है। और फिर ये नहीं उन्होंने बताया कि एक चोर और फ्रॉड आदमी को जब वज़ीर आज़म बनने में कितनी तकलीफ़ होती है, डिग्गी के अंदर बैठने में और उसके अंदर सफ़र करने में। ये भी बताना चाहिए था कि एक ऐसा शख्स जिसने चोरी की हो, फ्रॉड किया हो, मनी लॉन्ड्रिंग की हो, उसको फिर वज़ीर आज़म बनने के लिए डिग्गी में बैठ के कितनी कुर्बानी देनी पड़ती है। एक और ख़बर आपको दिखाएंगे, शॉर्ट खबर होगी लेकिन दिखाएंगे कि ख्वाजा आसिफ जो है उन्होंने मौजूदा जो इस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप है उनको क्या सख्त पैगाम भेजना शुरू किया है, क्योंकि नून लीग को वो चीज़ें अब मिलती हुई नज़र नहीं आ रही जो उनसे शायद प्रॉमिस किए गए थे। तो मैसेज लाउड एंड क्लियर ख्वाजा आसिफ ने आज भेज दिया है। क्या होने जा रहा है, कप्तान के हक में क्या हो रहा है, नून लीग की नींदें कहाँ से उड़ी हैं। और आखिरी बात, फैसल वाडा साहब बार बार अरश शरीफ के कत्ल के ऊपर बात कर रहे हैं। आज सुनाएंगे कि उनकी अपनी ही स्टेटमेंट्स के अंदर कितना तजाद है, क्यों तजाद है, वो ये क्यों कर रहे हैं, किसके कहने पर कर रहे हैं और इससे उनको या अरश शरीफ के पूरे कॉज को क्या नुकसान हो रहा है, ये आपके सामने रखेंगे। पहली खबर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इमरान खान के ऊपर 210-220 के करीब केसेस जो हैं वो बना दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान को किसी सूरत किसी केस में भी कन्विक्ट नहीं करवाया जा सका। उसकी वजह यह कि इमरान खान कहीं पर करप्शन में मुलव्वस नहीं पाए गए, किसी जगह पर उनके खिलाफ कोई सबूत सामने नहीं आए। फिर तोशा खाना लाया गया, कहा गया घड़ी बेच दी, बहुत बड़ा जुल्म कर दिया। उसमें आपके सामने पहली बात तो कोई जुर्म सामने कोई सबूत आया नहीं, लेकिन उसके बाद जब अगर ये केस चलाने ही लगे तो जो जज थे दिलावर साहब, कल हमने अपने वीलॉग में आपको दिखाया कि मुबैना तौर पर प्रामा फशाई ये नज़र आ रहा है कि वो उनके अकाउंट से इमरान खान साहब को गालियां दी गई, सोशल मीडिया पोस्ट दी गई। अगर वो उन्हीं का अकाउंट है जो कि प्रामा फशाई लग रहा है तो फिर वो तो नून लीगी कारकुन निकले, वो तो एक पटवारी से भी बदतर निकले और वो अब ये केस नहीं सुन सकेंगे। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मुल्क के तमाम बड़े वकला की ये सोच है। तो वो केस नंगा हो गया। अब जब कुछ नहीं बन सका तो दोबारा ये लोग वापस जा रहे हैं
اسی گند میں جس سے یہ نکلے تھے. اب اعظم خان جو جج ہیں وہ دوبارہ سے کیس سنیں گے. انہوں نے کہا ہے کہ عدت کے اندر خان صاحب کے جو نکاح کا کیس ہے وہ دوبارہ سنیں گے. آپ کو پتہ ہے ہمارے مذہب کے مطابق, ہمارے رسم و رواج کے مطابق خاتون ہوتی ہے جس کا نکاح ہوتا ہے, ہمارے مذہب کے اندر وہ اپنی عدت کے بارے میں بیان دیتی ہے, اور تو کسی شخص کو پتہ نہیں ہوتا, وہ خاتون بتا سکتی ہے. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا, آپ کو پتہ ہے کہ عدت کا معاملہ ہے کیا, وہ آپ لوگ میرے سے بہتر جانتے ہیں. تو خاتون ہی اس میں اپنا بیان دیتی ہے, اور جو بشا بی بی ہیں اس میں بڑا واضح اپنا بیان دے چکی ہیں. لیکن اب یہ لوگ طے کریں گے, جج اعظم خان طے کرے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ پی ایم ایل این طے کرے گی, پاکستان پیپلز پارٹی طے کرے گی, یہ موجودہ رجیم طے کرے گی کہ عمران خان نے شادی کرنی ہے تو کب کرنی ہے, کس سے کرنی ہے, عدت پوری کی ہے کہ نہیں کی ہے. کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتا ہے, کوئی آپ لوگوں کو بالکل کوئی خیال نہیں ہے کہ آپ دشمنی میں, سیاسی دشمنی میں آپ جو معاشرے کی تمام اقدار ہیں ان کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. کوئی آپ کو شرم, کوئی اللہ کا آپ کو ڈر, کوئی حیا, آپ کی اپنی بہن بیٹیاں ہیں, کچھ آپ کو نہیں رہا, آپ کو کوئی خیال نہیں رہا کہ آپ کس طرف چل رہے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ آسمان کی طرف تھوکتے ہیں تو وہ تھوک آپ کے منہ پہ آتا ہے. جس طریقے سے آپ پہلے رسوا ہوئے ہیں ہر چیز میں, اللہ کی ذات نے آپ کو ایکسپوز کیا ہر چیز میں, اب تو آپ بہت بڑی گندگی میں جا رہے ہیں. آپ ایک خاتون خانہ کے اوپر الزام لگا رہے ہیں, آپ کسی کے گھر کی عزت کے اوپر الزام لگا رہے ہیں. تو اب وہ ان کا ذاتی نجی معاملہ ہے, انہوں نے کب شادی کی اور کیسے کی, لیکن بہرحال آپ اس کو سیاست کی نظر کر رہے ہیں تو آپ اس کو سزا تو ملے گی, اور وہ اللہ کی ذات دے گی, اور اب دیکھیں گے پھر آپ ایکسپوز ہوں گے. دوسری خبر امریکہ سے ہے. امریکہ نے انفارچونیٹلی کوئی بیان, تگڑا بیان نہیں دیا جو پاکستان کے اندر ریاستی ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی تھیں. ایون کئی امریکی شہری بھی پکڑے گئے, ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی جو پاکستانی امریکی شہری تھے, اور امریکہ نے کوئی تگڑا بیان نہیں دیا. حالانکہ کوئی بھی شخص امریکہ سے کوئی انٹرفیرنس نہیں مانگ رہا, بلکہ امریکہ کے جو پروفیسڈ یا ان کے جو ڈکلیئرڈ پرنسپلز ہیں, بیسک کور فاؤنڈیشنز ہیں امریکی سوسائٹی کی, امریکی آئین کی, امریکی لاء کی, کہ ڈیموکریسی, فریڈم آف سپیچ اور رول آف لا, یہ تین ان کے بیسک پروفیسڈ پرنسپلز ہیں. انہی کے بارے میں یہاں پر رہنے والے پاکستانیوں نے اور 66 کانگریس مین اور کانگریس ویمن نے خط لکھا ٹونی بلنکن صاحب کو کہ آپ اس کے اوپر ایک جاندار اپنا جو ہے رسپانس دیں. انفارچونیٹلی انہوں نے اس کے اوپر کوئی رسپانس نہیں دیا, لیکن آج ان کا رسپانس آیا. انہوں نے آئی ایم ایف کو تھپکی دی کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا, پاکستان کو پیسے دیے, اور پاکستان کو انہوں نے تھپکی دی کہ اگر آپ اسی طرح اچھے بچے کی طرح بیہیو کریں گے, آئی ایم ایف کے ساتھ تعاون کریں گے, تو آپ کے ساتھ آئندہ بھی تعاون ہوتا رہے گا. اس سٹیٹمنٹ سے میں یہ نہیں کہہ رہا حتمی طور پر, لیکن جو پرائم فشائے جو نظر آ رہا ہے وہ یہ نظر آ رہا ہے کہ کائنڈ آف انڈورسمنٹ ہو رہی ہے اس کرنٹ رجیم کی امریکہ کی طرف سے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے واضح لفظوں میں ایسا کچھ کہا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے واضح لفظوں میں کوئی ان کا جو یہ ظلم و ستم کر رہے ہیں اس کو واضح لفظوں میں انڈورس کیا, لیکن جو اوور آل سیناریو ہے اس کے اندر ان کو اس طریقے سے شاباشی دینا, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ہیومن رائٹس کے اوپر امریکہ نے کوئی خاص رسپانس نہیں دیا. جو پروفیسڈ لاز ہیں ان کو یا پرنسپلز ہیں ان کو اگنور کیا گیا. اس کا مطلب ہے کہ یہ ان کو کسی کا ڈر نہیں ہے موجودہ رجیم کو. ورلڈ جو پوری دنیا کی ایک برادری ہوتی ہے عالمی, نہ اس کا ڈر ہے, پاکستان کے لاء کا ڈر تو ہے نہیں. تو اسی وجہ سے شاید یہ بالکل اندھا دھند کر رہے تھے جو بھی کر رہے تھے. اگلی تیسری, اور اس میں سے ایک بات آپ کو یہ بھی سمجھ آنی چاہیے کہ یہ جو آنے والا الیکشن ہے اس میں یورپی یونین کے مبصروں کو تو انہوں نے پہلے نہیں بلایا, وہ بھی چپ ہیں. یورپی یونین والے بھی کوئی خاص شور نہیں ہیں. عمران ریاض کو آج اغوا ہوئے آپ کے سامنے 2 مہینے ہو گئے ہیں, تمام لوگ چپ ہیں. کوئی اور عمران خان کی حکومت ہوتی, صحافی 5 دن اغوا ہوتا, پوری دنیا نے واویلا مچا دینا تھا. آپ کو پتا ہے مچانا چاہیے بھی جب کوئی اغوا ہو, لیکن اب عمران ریاض کی باری, سب چپ ہے. تو وچ مینز کہ ایک سٹل قسم کی, میں اگر انڈورسمنٹ نہیں بھی ہے تو ایک سٹل قسم کی خاموشی ہے, ایک سٹل قسم کی ایک آپ یہ کہہ دیں رضامندی نہیں بھی ہے, تو ایک کم از کم سٹل قسم کا منہ پھیرا ہوا ہے دوسری طرف کہ آپ کر لیں جو آپ نے کرنا ہے, ہم نہیں بولیں گے. یہ بڑے افسوس کی بات ہے جو ہو رہا ہے, اور عالمی برادری کو اس کے اوپر ری ایکشن دینا چاہیے تھا, جو نہیں دیا گیا. اب اگلی بات آپ کو بتاتے ہیں. شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جو مجھے ذمہ داریاں دی گئی تھیں وہ میں نے پوری کر دی. حضور کس نے ذمہ داری دی تھی؟ آپ تو 1100 ارب روپے آپ نے لوٹے تھے, آپ نے اس سے اپنی جان بچانی تھی.
آپ نے کرپشن کے اپنے کیسز ختم کروانے تھے، وہ آپ نے کروا لیے، آپ کو پتا ہے۔ اب آپ ہمیں بتائیے کہ کون سی اور ذمہ داریاں تھیں جس کا ہمیں نہیں پتا، لیکن آپ کو ان کی ایک سٹیٹمنٹ سناتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ کس طرح تکلیف ہوتی ہے، جو آپ کی پھٹی ہوتی ہے کپاس کی، اس کو کس طرح سے تکلیف ہوتی ہے جب وہ پھٹی سے دھاگا بنتا ہے تو اس کو کیا تکلیف ہوتی ہے، یہ آپ نے ذرا سننا ہے، انہی کی زبانی آپ نے سننا ہے۔ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ ذرا دیکھیے گا۔ کاٹن کو پھٹی کو جب آپ وہ گزارتے ہیں، اس سے کتنی تکلیف سے وہ اس کو پھٹی کو کتنی تکلیف پہنچتی ہے، پھر وہ دھاگا بنتا ہے، پھر وہ جس کو سوتر کہتے ہیں آپ، پھر وہ کپڑا بنتا ہے، وہ کئی مرحلوں سے ہوتا ہے۔ اب آپ بتائیے پھٹی کو جب آپ گزارتے ہیں تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، شہباز شریف صاحب نے بتایا ہے۔ لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ جب ایک چور لٹیرے 1100 ارب روپے کا فراڈ چور منی لانڈرنگ کی ہو، اسے ڈگی میں بٹھا کے جنرل باجوہ صاحب تک پہنچاتے ہیں تو اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، یہ وہ بتانا بھول گئے۔ اور انفارچونیٹلی یہ پاکستان کی حقیقت ہے۔ اس کیلیبر کے لوگوں کو پرائم منسٹر بنایا گیا، ان کی مثالیں سن لیں، ان کی باتیں سن لیں اور ان کے دعوے سن لیں۔ وہ کہہ رہے ہیں جو مجھے کام دیا گیا تھا میں نے پورا کر دیا۔ جی آپ کو کام لوٹ مار کا دیا گیا تھا، انسانی حقوق کی وائلیشن کا دیا گیا تھا، وہ آپ نے پورا کر دیا۔ اچھا اب اس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ، ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ جب ان کو وقت ملے گا، ذرا سی ان کی بات نہیں مانی جائے گی تو یہ اداروں پر حملہ کر دیں گے۔ یہ ہم پہلے دن سے یہ بات کہہ رہے تھے، آج نہیں کہہ رہے، پہلے دن سے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ پاکستان کے اداروں پر، پاکستان کی فوج پر، پاکستان کے دفاعی اداروں پر یہ لوگ ہمیشہ حملہ آور ہوتے رہے۔ ڈان لیکس ہوں، بھلے وہ میمو گیٹ ہو، بھلے اور کوئی بھی معاملہ ہو، یہ ہمیشہ ہوتے رہے۔ جب ان کا کوئی مقصد پورا نہیں ہوگا یہ حملہ آور ہو جائیں گے۔ اب جب پیپلز پارٹی الیکشن چاہتی ہے، یہ الیکشن نہیں چاہتے، الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ ابھی تک کی جو خبر ہے اس میں اب نون لیگ ابھی اس ٹائم بہت سارے اداروں سے ناراض ہے۔ اب کیا میسج دیا گیا ہے یہ ذرا آپ وزیر دفاع کی زبانی خود سن لیجئے، آپ کو ساری بات سمجھ آ جائے گی کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ حامد میر صاحب کے شو کے اندر یہ ذرا سنیے کیا کہا گیا ہے۔ ہم لوگ دور اندیش بھی نہیں ہیں، ہم یہ بھی نہیں سوچتے کہ یہ امیڈیٹ باس جو ہے یہ سال یا 2 سال یا 6 مہینے کا ہے، اس کے بعد جو ہے یہ بڑی اہم بات کی آپ نے کہ یہ جو باسز بہت سی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سال 1.5 سال 2 سال کے لیے ہیں، 100 سال کے لیے۔ آپ دیکھیں یہ ہماری قوم کا ایک طرہ امتیاز بن گیا ہوا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ شارٹ ٹرم میں جو ہے میئر ہوتی ہے، اس کا پیمانہ جو ہے کل یا پرسوں یا ترسوں تک ہے۔ یہ نہیں دیکھتے یہ 10 سال کے بعد قوم کیا قیمت ادا کرے گی، ادارے کیا قیمت ادا کریں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے ادارے جو ہیں۔ ہم لوگ دور اندیش۔ ہاں جی دسو جی ادارے ہو، دسو جی، یہ تو ہن تہانوں دسنا پینا ہے کہ وزیر دفاع صاحب میسج دے رہے ہیں کہ یہ ایک دفعہ میں دوبارہ سنوا دیتا ہوں تاکہ کوئی غلط فہمی نہ رہ جائے۔ یہ سنیے۔ بھی نہیں ہے، ہم یہ بھی نہیں سوچتے کہ یہ امیڈیٹ باس جو ہے یہ سال یا 2 سال یا 6 مہینے کا ہے، اس کے بعد جو ہے یہ بڑی اہم بات کی آپ نے۔ یہ جو امیجیٹ باس ہیں یہ سال 2 سال 1.5 سال کے لیے ہیں، اس کے بعد اور بھی آنے ہیں۔ جو یہ غلطیاں کرتے ہیں، آئین کی دھجیاں اڑاتے ہیں، جو یہ تباہی پھیرتے ہیں، اس کی قیمت 10 سال تک ادارے ادا کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا میسج ہے، بہت لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے۔ کپتان تو دکھا گیا ابھی تک اپنی ہمت اور کھڑا رہا، ان لوگوں کا ذرا سا مفاد جو ہے وہ اب متاثر ہو رہا ہے تو آپ کے سامنے یہ کہاں تک آ گئے ہیں۔ یہ گریبان کو ہمیشہ آتے ہیں، یہ دوبارہ آئیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں، ہم نے آپ کو ہمیشہ بتایا کہ ذرا سا ان کا جو ہے وہ کام پورا نہیں ہوگا تو یہ آپ پہ حملہ آور ہو جائیں گے۔ حملہ آور ہونے کا وقت ہوا چاہتا ہے، آپ دیکھیں گے اس کے بعد اور کیا کچھ ہوتا ہے۔ ایک اور چیز میں نے آپ کو سنوانی ہے، تکلیف دہ ہے میرے لیے ذاتی طور پر۔ میرا بھائی تھا، میرا دوست تھا ارشد شریف، شرمندہ اس لیے ہوں، اس کے لیے اتنی آواز نہیں اٹھا سکا جتنی مجھے اٹھانی چاہیے تھی، اس کے اوپر شرمندگی ہے۔ حالات ایسے نہیں تھے، پاکستان میں خود 27-26 کیسوں کے اندر جکڑا ہوا تھا، دن رات انہی چیزوں کی طرف بھاگ دوڑ ہوتی تھی، وہ آواز نہیں اٹھا سکا جو وہ ڈیزرو کرتا تھا اور جو میرا فرض تھا۔ لیکن فیصل واڈا صاحب پہلے دن سے جس طریقے سے ارشد شریف کے معاملات کے اوپر غلط بیانی کر رہے ہیں، آ کے بار بار سٹیٹمنٹس چینج کر رہے ہیں، یا تو انہیں خوف خدا نہیں ہے
یا میں نے اور انہوں نے اکٹھے کام کیا ہوا ہے، میں نے ان کی بہادری سے بھی بڑا متاثر ہوں، وہ بھی میں نے قریب سے دیکھی ہوئی ہے، میں نے ان کی بہادری کے جو اپوزٹ چیز ہوتی ہے وہ بھی قریب سے دیکھی ہوئی ہے. میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا کیونکہ ہم نے اکٹھے کام کیا ہوا ہے، لیکن انہیں تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے. ارشد کے چھوٹے بچے ہیں، ارشد کی ایک بوڑھی ماں ہے، ارشد کی بیوائیں ہیں، ارشد کے دوست ہیں. آپ ہر دن آ کر اسٹیٹمنٹ چینج کر دیتے ہیں، ہر دن نئی بات کہہ دیتے ہیں. جب آپ کی غلط بیانی پکڑی جاتی ہے آپ کہتے ہیں آئی ڈونٹ نو، ہوا ہوگا، کچھ بھی ہوا ہوگا. اور آتے آپ اس طریقے سے جیسے آپ کے پاس ثبوت ہیں. کچھ خدا کا خوف کریں. آپ نے بھی، اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، لیکن آپ نے مرنا ہے ایک دن، آپ نے بھی خدا کے سامنے جانا ہے. اور ایسا نہ کریں. ہر 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 چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. اتنی ات نہ اٹھائیں، ات خدا دا ویر ہوندا ہے. اتنی ات نہ اٹھائیں. یہ ذرا اپنی اسٹیٹمنٹ سن لیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. دبئی سے نکلوانے کے لیے اس کے اوپر پریشر ڈالا اور دبئی حکومت نے اس کو نکال دیا. یہ بھی بالکل بے بنیاد اور جھوٹی بات ہے. جتنے دن کا ویزا تھا اتنے دن وہ دبئی میں رہا. جب ویزا نہیں ختم ہو گیا تو اس کو وہ دبئی چھوڑنا پڑا. سر آپ نے ایک بات کہی اسی پریس کانفرنس پہ، ارشد کا ویزا ایکسپائر نہیں ہوا تھا. آئی مے بی رانگ. میں تو وہ ویزا جو میرے پاس ویزا دیٹ از دا اسٹوری سر. 20 دن کا ویزا پڑا تھا اس کا پیچھے. ہوگا. یہ آپ کی پریس کانفرنس کے اندر فیکٹ دیا گیا کہ اس کا ویزا ختم ہو گیا. دیکھیں if I was 90% right, I could be 10% wrong. میں چشمدید گواہ دوں گا جو آپ کا اینکر ہے اور بڑا نامہ گرامی آدمی ہے. دبئی جس دن دبئی میں ارشد شریف سے اس کو پریشر کیا جا رہا تھا، اس وقت وہ دوسری لائن میں میرے ساتھ فون پہ تھا اور میری بات کو وہ اینکر جو اس کا بھی دوست ہے، اسی کے ادارے کا ہے، کنفرم کرے گا. جس دن ارشد شریف کو دبئی سے نکلنا تھا سری لنکا کے لیے، اس دن یہ فلائی کر کے اسپین بیٹھا ہوا تھا. اور جس وقت ارشد شریف جس دن نکالنے کی جب بات ہو رہی تھی، اس دن وہ مجھ سے بھی فون پہ رابطے میں تھا. تو میں تو کہیں جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کی مہربانی. دبئی سے اٹس شیمفل، اٹس پینفل، اٹس ڈسگسٹنگ. ایسا نہیں کرنا چاہیے واڈا صاحب آپ کو. اور سیاست کریں کتنی ہے، بدلے لیں، لوگوں کو مار پڑوائیں، جو مرضی کریں اپنے مخالفین کو. اس ٹائم طاقتور لوگوں کے ساتھ آپ کی دوستی ہے، ایسے مت کیجیے. یہ بہت سارے لوگوں کو تکلیف دے رہی ہے. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.